बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा, सुबह सवेरे देखना ऑब्वियसली। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूँ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपके दिन का आगाज़ हमें देख के अब बहुत अच्छे तरीके से हुआ होगा। और सदफ माशाल्लाह नाइस ड्रेस, थैंक यू सो मच। खुश लिबासी जो है वो ज़ाहिर है कि आपको इंसान को रखनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि उससे आप स्टैंड आउट करते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को भी आपके ज़ौक़ का पता चलता है, साफ़ सुथरा रहना वैसे भी आपको पता है। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है कि इसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, आपका मूड भी अच्छा हो जाता है अगर आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलता है। बिल्कुल जी। तो दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से कीजिए, आप भी अपने अतराफ में मुस्कुराहटें बांटिए, क्योंकि दिस इज़ द लीस्ट यू कैन डू फॉर समबडी। आजकल जिस तरह के हालात और वाक़यात हमारे अतराफ में हैं तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना कीजिए। बिल्कुल। और जिस तरह के हालात और वाक़यात की अशफाक ने निशानदेही की, यकीनन महंगाई का जो दौर है वो सबके लिए और ग्लोबली हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ पर एक तो लोगों की आमदन नहीं बढ़ती है, उनकी परचेजिंग पावर नहीं उतनी ही रहती है, तो उस वजह से उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा है। और फिर जो एक मिडिल क्लास तबका आपका है जिसने टैक्सेस देने हैं जी, उन पर टैक्सेस की भरमार होती चली टैक्सेस और फिर डायरेक्ट टैक्सेस, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर टैक्सेस पे बस टैक्सेस। सांस लेने पे ही कोई टैक्स नहीं लगा हुआ, वरना आप जैसे ही घर से कदम निकालें, अब लोग ये बताते हैं हमने तो बाहर निकलना ही छोड़ दिया है, गाड़ी हमने घर में खड़ी कर दी है, महीने में 1-2 बार हम बस ड्राइव करते हैं गाड़ी, पेट्रोल बचा रहे हैं लोग, पेट्रोल बचा रहे हैं, बाइक पे ज़्यादातर सफ़र करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों से मुतालिक कितने मसाइल हैं, अल्लाह ताला सबके मसाइल हल करने में एक तो हुकूमत को डायरेक्शन फराहम करे और थोड़ा सा हिम्मत और हौसला आवाम को रखे कि वो बर्दाश्त करें। टॉप स्टोरीज। बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग पर लेवल प्लेइंग फील्ड मुतासर करने का इल्जाम। बिलावल कहते हैं कि नून लीग ने बंदोबस्त किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालबा है नवाज शरीफ वापस आए, यकीन है मुकदमों का सामना करने को तैयार होंगे। इंतखाबात से मुताल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होने का इम्कान, शेड्यूल जारी करने पर गौर। बच्चों में आईपैड, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स का बढ़ता रुझान, वालिदैन परेशान। बच्चों को आर्ट और तख्लीकी सरगर्मियों की तरफ लाएं। ऐसे गेम्स जरूरी हैं जो IQ लेवल और जहानत बढ़ाने में मुफीद हो। और गहमा गहमी की बात कर लेते हैं, वो सियासी गहमा गहमी। जी जी। अब जैसे जैसे सबको ये लग रहा है कि जी हम अपेरेंटली इलेक्शन के करीब बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे सब मुतालबा कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही है। और पीपल्स पार्टी इसका इल्जाम लगा रही है नून लीग पर कि नून लीग ऐसा नहीं करने दे। मुझे याद आ गया, पता नहीं अपने ही गिराते हैं नशीमन पे। ओह माय गॉड है जी। हाँ। यानी कि वैसे तो नजरियाती इख्तिलाफ थे, लेकिन 16 महीने में जो हमने कुर्बत और भाईचारा देखा तो उसके बाद तो ये कहना बजा है। लेकिन पहले वो आपने देखा कि वो फैसल करीम कुंडी, फिर हनीफ अब्बासी, फिर शाजिया मरी, फिर शजीर मेमन साहब। अब ये मैं सोच रहा था कि शायद ये कोई फ्रेंडली फायर तो नहीं है। अच्छा हाँ, क्योंकि कुछ पॉलिटिशियन ऐसे भी होते हैं जिनको रखा ही इसलिए जाता है कि वो जी कहते हैं ना गोलाबारी करेंगे जबरदस्त किस्म की, और जो ऊपर वाले जो पॉलिटिशियन है वो उस जलती आग पे पानी डाल देंगे। लेकिन अब मामला कुछ और लग रहा है। और बिलावल जी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने बताया जी कि ये मुतासर करे नून लीग, और वो कहते हैं हमारा तो ये पुराना मुतालबा है कि नवाज शरीफ वापस आए और मुकदमात का सामना करें। इमेजिन क्या फरमाया उन्होंने, जरा आपको दिखाते हैं। और नबीद कमर को वो मांग रहे थे और वो अपना वजीर आजम बनाने को कह रहे थे बिलावल के शहबाज शरीफ को। आज ही क्या हो गया, बस ये नजरियाती इख्तिलाफ शुरू हुआ है, चूंकि आइंदा इलेक्शन में इंतखाबी इत्तेहाद है नहीं तो अलग अलग कामयाबियां समेटनी हैं। फिर ये है कि MQM पाकिस्तान भी जाहिर है कि उसने भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया है कि सबको मिल रहा है, सबका खदशा है तो हमें क्यों नहीं। अच्छा, तो फिर ये है कि सिंध में इंतजामी तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये नई नई इख्तराएं सामने आ रही होती हैं, मतलब जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड, और फिर ये है कि मतलब काफी सारी क्रिकेट से ही जुड़ी हैं। नहीं, काफी क्रिकेट से भी जुड़ी होती हैं, विकेटें ले ली, फिर उसके बाद शिकार कर लिए, इस तरह की एक बॉल में 2 विकेटें, क्या 2 विकेटें। हाँ, तो ये है। तो बहरहाल कभी खिलाड़ी, कभी लोटे, कभी क्या और कभी लोटा किसे कहा आपने? जनरली बात, अच्छा, तो किसी को नहीं कहा मैंने।
اچھا عام انتخابات جو ہے وہ جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں ہونے کا امکان ہے. کون ڈیٹس دے رہا ہے؟ اتنا تو ہمیں نہیں پتا. الیکشن کمیشن کو نہیں پتا. اچھا الیکشن کمیشن نے بھی انتخابات کا قبل از وقت شیڈیول جاری کرنے پر غور شروع کر دیا ہے. تو کیا ایم کیو ایم پاکستان کو کس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے اور کیا لگتا ہے کہ کیوں نہیں ہے ایسا؟ تو پہلے ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ فاروق ستار صاحب آپ کی جماعت سے پہلے میں ذرا چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ سیاسی تجزیہ بھی ہمیں دے دیجئے اللہ صبح کہ بھائی یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ جو کہا جا رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا اور اس طریقے سے، تو پہلے تو ہمیں لگا تھا کہ شاید کوئی فرینڈلی فائر ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب سمت مختلف ہوتی جا رہی ہے دونوں جماعتوں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی تو یہ خواہش بھی ہوتی کہ چونکہ گزشتہ 15 سالوں سے انہوں نے ایک ایسی لیگیسی قائم کی ہے، انہیں شاید اس اقتدار کی ایک ایڈکشن بھی ہو گئی ہے، اور جیسے ہی اس مرتبہ وہ اقتدار سے ہٹے ہیں اور انہیں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلا ہے کہ ان کی 15 سال کی کارکردگی کیا ہے، مطلب یہ کہ کوئی اور سوال ان سے پوچھے نہ پوچھے، گزشتہ 15 سالوں سے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس رہا ہے، اور K4 کا منصوبہ اس میں 1 انچ بھی پیش رفت نہیں ہوئی. 4 مرتبہ اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. خود چیئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مراد علی شاہ صاحب سے کہا کہ بھائی یہ 4تھی مرتبہ آپ اس کا سنگ بنیاد رکھوا رہے، تو اس مرتبہ یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا، آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا. تو خود ایک ان کا تو آڈٹ ہونا ہے. اچھا، اور یہ لیول پلینگ فیلڈ دوسروں سے اپنے لیے تو طلب کیا جا رہا ہے، لیکن گزشتہ 15 سالوں سے جس طرح اپنے پنجے گاڑے گئے، جس طرح بدترین حکمرانی کے نئے نئے ریکارڈ قائم کیے گئے. فاروق ستار صاحب، آپ کون سا ایسا وقت نہیں تھا جب آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی حکومت میں رہے، پھر ابھی جو کولیشن تھی ان کے ساتھ بھی رہے، ذرا یہ بتا دیں انتظامی طور پر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنا اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ منظور وسان کہتے ہیں ایم کیو ایم کا ایک پرانا وتیرہ ہے کہ پہلے تھپڑ مارتی ہے پھر روتی بھی ہے، یہ باویلا بلا جواز ہے. بہت سارے عہدیدار جو ہیں وہ آپ کی ہی پارٹی سے ہیں، تو اس پر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں؟ ہاں بالکل کریں گے کامنٹ، کیوں نہیں کریں. دیکھیں گزشتہ 15 سالوں میں ایم کیو ایم نے اقتدار میں صوبے میں پارٹنرشپ نہیں کی، اور 18ویں ترمیم کے بعد جو منظرنامہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو اختیارات بلدیاتی اداروں کے لے لیے گئے، سپریم کورٹ کے حکم اور فیصلے کے باوجود وہ اختیار اور وہ وسائل بلدیات کو منتقل نہیں کیے گئے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. تو بلا شرکت خیر مرکز سے اختیارات بھی ملے 18ویں ترمیم میں، بلدیاتی اختیارات اور وسائل بھی آپ نے سارے اپنے قبضے میں لے لیے، اور اس کے بعد ہم وزارتوں میں بھی نہیں ہے. اگر ہمارا میئر آتا ہے تو اس کو اختیار بھی نہیں ہے. اچھا، ہماری ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے، ہم اختیار و اقتدار میں ان کے حصے دار نہیں، ان کی خرابی بگاڑ میں ہم حصے دار نہیں. ہم پوش کر سکتے تھے، ہم نے کوشش کی، اور ہم پی ڈی ایم میں ظاہر آسان بھی رہتا ہے، اس طرح سے پھر عوام کو جواب دہی بھی اس طرح سے نہیں ہوتی. عوام کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ اتنا اس طرح سے نہیں. دیکھیں پھر یہ تو میڈیا کا کام بھی نا، ہمارے حصے کی ذمہ داری بے شک ہمیں دے دیں. ہاں ہم نے اس طرح سے ایجیٹیٹ نہیں کیا، اس طرح سے لوگوں کو موبیلائز کر کے. بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، تو آپ کیسے انتظامی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ جب انتظامی لیول پلینگ فیلڈ ہوتا تو بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیتے نا. جب 50-70 سیٹوں کے خسارے سے کہا جا رہا ہے کہ دھکیلا جا رہا ہے الیکشن لڑو، تو وہ یہاں جو جماعت اسلامی کا اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد یہ خوش فہمی تھی کہ ایم کیو ایم نہیں ہے تو اب ہمارا میئر آیا، اب ساری سیٹیں ہم جیتیں گے، تو آٹے دال کا بھاؤ ان کو بھی پتہ چل گیا. اور منظور وسان جو یہ کہتے ہیں کہ تھپڑ مارتی بھی روتی نے، الٹا ہے، ہمیں تھپڑ مارا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ رونا بھی نہیں ہے. تو یہ الٹا ہمارے ساتھ یہ صورتحال ہوتی ہے. یہ 15 سالوں سے تو ظاہر ہے کہ بڑی 2016 کے بعد بھی بڑی کمپیٹیٹیو نیچر رکھتی ہے، ان دا سینس کہ یو کوڈ ہیو ٹیکن اٹ ایز اے چیلنج کہ بھائی اگر یہ اس طرح سے کر رہے ہیں، دیوار سے لگا رہے ہیں اور تھپڑ مار رہے ہیں اور رونے بھی نہیں دے رہے، تو ہم کم از کم آگے ڈٹ کے مقابلہ بھی تو کریں. اب آپ عوام کو بقول آپ کے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ عوام کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے آپ سائڈ پہ ہو گئے. جماعت اسلامی نے کم از کم کمپیٹ تو کیا. دیکھیں ریٹرو اسپیکٹ میں
یہ بات کہنا بہت مناسب لگتی ہے، لیکن اگر ہمارے دعویٰ ثابت ہو اور پیپلز پارٹی بعد ازاں مان بھی لے کہ ہاں 70 نہیں کم از کم 50 سیٹیں کم ہوئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہا کہ اگر یہ تھوڑا پہلے ہمارے پاس ایجیٹیٹ ہوتا تو ہم اس کو ٹھیک کرتے بلدیاتی انتخابات کے وقت، لیکن آپ نے ہمارا آپشن پہلے ایگزاسٹ کرنے کی بجائے آپ کورٹ میں چلے گئے. تو دیکھیں ہر ادارے کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے. ہم نے تو ایجیٹیٹ کیا تھا، ہم تو مختلف فورم پہ گئے تھے اور ہم تو الیکشن کمیشن کے پاس بھی گئے تھے. اگر الیکشن کمیشن یہ مانتا تھا کہ میرٹ پہ حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ہیں اور ایسے الیکشن کرائیں گے تو آپ کراچی کے عوام کو بنیاد پر 50 سیٹوں کے خسارے سے کہنے کے الیکشن لڑیں. کہ نئی مردم شماری پر الیکشن ہو وہ تو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ابھی تک ظاہر ہے الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے کچھ نہیں پتا. جین فیب کا کہا جا رہا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو شکوہ نہ کر رہی اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. ان حالات میں جو الیکشن ہوں گے اگر ہوتے ہیں تو پھر کس طرح، جب شکوے ابھی سے شروع ہو گئے تو کون مانے گا ان ریزلٹس کو جو اس کے نتیجے میں آئیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں ایسے مبصر موجود ہیں جو یہ طے کریں کہ ٹیکنیکلی، لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی کس پارٹی کا کوئی بھی دعویٰ یا گلا شکوہ ہے وہ کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے، اور اس پہ الزام لگ جائے پارٹی ہونے کا. نہیں دیکھیں نا، میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی فہرستیں تو نہیں دی کہ ان افسران کو ہٹائیں اور ان افسران کو لگائیں. ہم نے تو متنبع کیا وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی کہ وہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں. لیکن اگر تقرری اور تعیناتی اور ٹرانسفر پوسٹنگ میں 15 سالوں کی لیگیسی جن افسران کے ساتھ منسوب رہی ہے، بدترین حکمرانی بھی، پھر کرپشن کے اتنے بڑے بڑے الزامات بھی، اور وہ فائلیں جو پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی قالین کے نیچے رہیں، اور اگر کوئی احتساب ہوا بھی اور کیس چلے بھی تو پی ایم ایل این کے چلے. پیپلز پارٹی کے کیس تو پی ٹی آئی کے زمانے میں چلے نہیں. ان کا تو جاننا چاہوں گا کہ آپ کی رائے کیا ہے جب سے یہ نگراں حکومت آئی ہے بالخصوص سندھ میں، کیونکہ جسٹس صاحب خاصی شہرت رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا نیک نامی ان کی ہے، لیکن آپ نے ان کو کیسا پایا اس عرصے کے دوران جب سے یہ نگراں حکومت آئی ہے؟ شکایات ہیں آپ کو نگراں حکومت سے اب بھی؟ دیکھیں ہم تو ان کے پاس گئے تھے اور ہم نے تو دانا دوست کے طور پر ان سے یہ کہا کہ آپ کی ساکھ ایک بڑی غیر جانبدارانہ رہی ہے، ایک بڑی سند ہے آپ کے پاس یہ، لیکن یہ جو ماحول اس وقت جس میں آپ کو دھکیلا گیا اور آپ گئے ہیں، وہ ماحول غیر محسوس طریقے سے آپ کی غیر جانبداری کو کمپرومائز کر رہا ہے. ہم نے تو متنبع کیا، ہم نے تو ان کے منہ پہ یہ بات کہی کہ جس طرح کے تبادلے تقرری ہوئی وہ اتنی یک طرفہ ہیں اور وہ اس 15 سال کی لیگیسی کا تسلسل ہے کہ اس میں کم از کم ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں بچتا، جو انتظامی سول انتظامیہ ہو یا پولیس انتظامیہ ہو. تو آپ کو اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. اور لوگ مطلب یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ پھر لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہوگا، تو مجھے نہیں پتا بلاول بھٹو زرداری کس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کی مرضی کی ساری تعیناتی ہو، ان کی مرضی کے سارے نگراں وزیر. اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فاروق ستار صاحب. اور سب مل بیٹھ جائیں ایک ٹیبل پر اور سب کہیں جی میں اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ چاہتا ہوں، وہ کہے جی میں اس طرح کی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے پھر کوئی نتیجہ. اچھا میں سمجھا آپ کہنے لگیں کہ سب مل جائیں، بیٹھ جائیں وہ کہہ رہے ہیں ٹیبل پہ اور کھانا آرڈر کریں. میڈیا کے واہ واہ، یہ تو میری خواہش ہے. ویسے ایسا ہو سکتا ہے، افغانی بوٹی کر رہے ہیں نا. بالکل بالکل. خیر اچھا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ جو مبصر ہیں بٹ میڈیا کے وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں، میں نے کہا پھر تو آپ ان کو کہہ دیں کہ دوسری پارٹی کہے گی جی وہ تو پارٹی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی، ہم نے آپ کو کینیڈا کے حوالے سے کل صورتحال سے آگاہ کیا تھا کہ کس طریقے سے دو ممالک کے درمیان ایک چپکلش چل پڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ بھارت نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کی کوشش کی، اپنی سرزمین سے ہٹ کے دوسرے کی سرزمین پہ جا کے ایک کینیڈین شہری کو قتل کیا. اس کے بعد وہاں کے جب ریئیکشن سامنے آیا اور ہم نے دیکھا G20 اجلاس پہ بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا تھا، پھر وہاں کے را کے ایک سینئر سفارتکار کو بھی واپس بھیجا گیا. آپ سوچئے را کے سینئر سفارتکار کو، حالانکہ را کے کسی بندے کا وہاں پر کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایجنسی بھی وہاں سے چلا رہے ہیں. اس کے بعد ریئیکشن میں انہوں نے کینیڈا کے ایک سینئر سفارتکار کو واپس بھیجنے کا کہا. اب یہ ہے کہ کیا کہا ہے اب جی کینیڈین وزیر اعظم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. کل بھی آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ دیکھا، وہ کہتے ہیں جی بھارتی حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے، یہ انتہائی سنگین ہے اور اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے. ہم پرسکون ہیں
ہم اپنے جمہوری اصولوں اور اقدار پر قائم ہیں. ہم شواہد پر, یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ انہوں نے کہا کہ ہم شواہد پر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ, یعنی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اتحادیوں سے بھی بات کرنے کے لیے ہم وقت لے رہے ہیں. اب سوچ لیں کہ معاملہ کتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے. اور کینیڈا کے اتحادی کون ہیں؟ obviously everybody knows. ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس معاملے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں. جی, اب اس پر یہ کہا گیا ہے کہ کینیڈا میں جو ہوا ہمیں حیرت نہیں, اور کینیڈا کے وزیر اعظم نے جو الزام لگایا کچھ تو حقیقت ہوگی. سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی نے اقوام متحدہ کے پاکستان مشن میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ہمیں حیرت نہیں ہوئی کہ ہم نے بھارت کا حاضر سروس نیول آفیسر پکڑایا. انہوں نے کلبھوشن یادو کا نام لیا اور اس حوالے سے بات کی. کینیڈا کے وزیر اعظم نے الزام لگایا ہے تو اس میں کچھ حقیقت ہوگی تو انہوں نے لگایا. باقی ابھی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے الگ تھی, لیکن ہمارا تو خیال یہ ہے کہ ہمارا اپنا تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے, وی آر ناٹ سکتے. مشرقی ہمسائے کی تمام شریشت اصلت سے ہم تو بڑی اچھی طرح واقف ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کیا کچھ ہمیں وہ کرنے کے کر سکتے ہیں. کشمیر پچھلے 50-70 سال سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ادھر, تو ہمارے لیے تو سرپرائز کی بات نہیں. ہمارے اپنی سوئل پہ ہم نے ان کا ایک سرونگ نیول انٹیلیجنس آفیسر پکڑا ہوا ہے, ہماری تحویل میں ہے, اور اس نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ادھر انسٹیبلٹی اور ہر قسم کی شرانگیزی کے لیے آیا ہوا. پاکستان سعودی عربیہ ریلیشن شپ از ایٹ اے ویری گڈ لیول. پہ بات ہوئی کہ انشاءاللہ یعنی وزٹ ہوگا, نو ٹائم. ویری انٹرسٹنگ. اور اقوام متحدہ کی جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان مشن میں پریس بریفنگ دوران سیکرٹری خارجہ نے بڑا انتہائی اہم بیان دیا. انہوں نے کہا ہمیں حیرت نہیں ہوئی ہے, اور ہم نے تو جی ان کا حاضر سروس نیول آفیسر پکڑا ہوا ہے کلبھوشن یادو کی. اور پاکستان کی جو ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے, پاکستان جو انٹرنیشنلی بتانے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے کیا کیا حرکتیں کی جاتی ہیں, چاہے وہ افغانستان سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں بھی بھارت ملوث ہوتا ہے, کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہاں پر بھی, اور اس کے بعد جی بھارت الٹا ہم پر الزام لگاتا ہے. لیکن یہاں تو شواہد کی بنیاد پر بتایا جا رہا ہے. خود جسٹن ٹروڈو بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہیں, اس کی بنیاد پر ہم یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں, تو ہمارے موقف کو تقویت ملتی ہے. انڈینز بٹ مور دین دے کین چیو, بیکاز پاکستان کے ساتھ تو میں نے کہا تھا نا کہ ایک مسئلہ ہے, ہماری جو ٹریڈ کا ایشو ہے اس کی وجہ سے کافی, حالانکہ ہم کافی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا موقف اٹھاتے بھی ہیں اپنی کیپیسٹی کے باوجود, لیکن کینیڈا کے جو معاملات ہیں وہاں پر صورتحال اب تبدیل ہو چکی ہے. اب وہ کینیڈا اس معاملے پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ ترقی یافتہ ملک ہیں جہاں پر انسانی حقوق کی بڑی بات کی جاتی ہے, اور وہاں پر باقاعدہ اس حوالے سے سٹینڈ لیے جاتے ہیں. آپ سوچیں جسٹن ٹروڈو نے ایک ایسے شخص کو جس کی پیدائش بھارت میں ہوئی, وہ پہلے بھارت کا شہری تھا, لیکن جب سن 2000 کے بعد وہ کینیڈین شہری بننے میں کامیاب رہا, اس کے بعد اس کے حق کے لیے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اور دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات اس وقت متاثر ہو چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات حق اور سچ کی ہے, اس بات کو سیریس لے جو کہ بھارت نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی ایسا موقف ان کی جانب سے نہیں آیا ہے. لیکن پاکستان کے ایک بار پھر میں کہوں گی کہ ہم جو کہتے رہیں, ہم جو عالمی فورم پر آواز اٹھاتے رہیں, اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں جا کے ہم بتاتے رہیں کہ بھارت کیا کرتا رہا ہے, اس واقعے سے پاکستان کا کیس مضبوط ہوا ہے, اور ہم یہ بتانے میں ہوپ فلی اب آگے اس کو مزید اچھی طریقے سے بتا سکیں جی کہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے انڈیا کی جانب سے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اچھا جی, اب ایسا ہوتا ہے جب ہم باہر کسی ملک میں ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ, جیسے کہ میں یو اے ای کی بات کروں, تو اگر آپ میٹرو میں سفر کر رہے ہیں تو اس کا جو گیٹ ہوتا ہے اس کو اگر آپ کوئی زبردستی کھولنے کی کوشش کریں تو وہاں پہ مینشن ہوتا ہے, اگر آپ نے ایمرجنسی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے ایسے ہی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو 2000 درہم جرمانہ ہوگا. جی ہاں, جس کو بند ہوتے ہوئے آواز آتی ہے الابواب تغلق, یا 2000 درہم جرمانہ ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ کہیں گے کچرا پھینک دیں گے تب وہاں پہ بھی ایسا ہوگا. تو اب یہ فیصلہ ہوا, جتنا جرمانہ ہوگا لوگ اتنا ہی پھر ڈر جاتے ہیں. بھائی آج کل کے مہنگائی کے دور میں کون اپنی پاکٹ سے اتنے پیسے نکالنا چاہے گا. کہ آج کل لوگوں کو
ٹو کیپ دیم ان دا لین. ان کو آپ فائنینشیل پینلٹیز جب تک نہیں دیتے وہ سدھرتے نہیں ہیں. اوور سپیڈنگ کرتے تھے 750 روپے جرمانہ تھا, اب اسے 2500 روپے کر دیا گیا ہے. غلط اوورٹیکنگ پر 300 کے بجائے وہ بھی جرمانہ بڑھا دیا گیا ہے. لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے پہ آپ اندازہ کیجئے, گاڑی بند ہونی چاہیے, 750 جرمانہ تھا, اب اسے 5000 کر دیا گیا ہے. ٹریفک رولز میں نئے رولز بھی شامل کر لیے گئے ہیں. اب یہ بتائیں جی, موٹر وے پولیس غلط اوورٹیکنگ پر اب 300 کے بجائے 1500 روپے جرمانہ کرے گی. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. ذرا بات کر لیتے ہیں ذوالقرنین حیدر سے. ذوالقرنین بتائیے گا, اب یہ نئے شرح جو بڑھائی گئی ہے, کس کس کو جرمانے ہو گئے, کیا ہوا, کیا رزلٹ مل رہا ہے اس کا؟ جی بالکل 200% جو ہیں وہ شرح جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے. اور موٹر وے کے اوپر پہلے جو شخص سفر کرتا تھا تو اسے سینکڑوں میں جرمانہ ادا کرنا ہوتا تھا, لیکن اب سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں دینا پڑے گا. پہلے جو کم سے کم جو جرمانہ تھا وہ 300 روپے تھا, اور سب سے زیادہ جو جرمانہ ہے وہ 750 روپے کا جاتا تھا. لیکن وہ جو قیمت ہے وہ اب بڑھائی گئی ہے. اب جو 750 والا ہے وہ چلا گیا ہے 1500 روپے میں, اور جو سب سے بڑا جرمانہ ہے وہ ہے 5000. یہ ٹوٹل 32 رولز ہیں, یعنی کہ 28 پہلے تھے, 6 اور کر دیے گئے ہیں, اور ان رولز میں اضافہ کیا گیا ہے, اور انہی میں جرمانہ اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ اگر موٹر وے کے اوپر کوئی پولیس لائٹ یا سرچ لائٹ لگا کے جا رہا ہے تو اس کو 5000 روپے جرمانہ ہوگا. فینسی نمبر پلیٹ آپ لگائیں گے تب بھی آپ کو 5000 روپے جرمانہ ہوگا. تو میں اگر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, جو اوور سپیڈ ہے اس کے اوپر ہم پہلے 750 دیتے تھے, اور اب یہ جرمانہ 2500 روپے ادا کرنا ہوگا, کیونکہ خاص طور پہ زیادہ تر جرمانے جو ہیں وہ ہوتے بھی اوور سپیڈ پہ ہیں. اسی طرح غلط اوورٹیک اگر آپ کرتے ہیں تو پھر 300 کی بجائے 1500 روپے جرمانہ دینا ہوگا. اسی طرح اگر ہوتا یہ تھا کہ میں نے خود کئی لوگوں کو دیکھا, وہ کرتے کیا تھے کہ جرمانہ اتنا سا ہے, ہمیں جلدی پہنچنا ہے, کیا ہے جرمانہ دے دیں گے اینڈ میں, انہیں فرق نہیں پڑتا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جرمانے جو ہوتے ہیں ان کا اطلاق نہیں ہوتا. اب یہ بڑھا بھی دیا ہے تو I'm sure کہ اس سے فرق پڑے گا, کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ موٹر وے پہ جو بھی سفر کرتا ہے اس کو جرمانہ دینا پڑتا ہے. صرف جو رولز توڑتے ہیں ان کو جرمانہ دینا پڑتا ہے, باقی I know کہ وہ ان کو ٹول ٹیکس تو دینا پڑتا ہے, وہ بھی خاصا اس کا ریٹ بڑھ چکا ہے. ویسے آج کل کیا ہے ٹول ٹیکس؟ نہیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ کچھ ہمارے اپنے جو رویے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. یہ ہم عادت بنا لیتے ہیں کہ جلدی پہنچنا ہے, خیر ہے ایک دفعہ یا 2 دفعہ جرمانہ ہوگا نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم سپیڈ تو کم از کم 200 پہ چلے جائیں گے اور جلدی پہنچ جائیں گے. یہ ایشو ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ٹول ٹیکس کی بات کر رہے ہیں تو ٹول ٹیکس بڑھ چکا ہے. اب صرف اگر آپ اسلام آباد سے لاہور جاتے ہیں تو وہ آپ کو 2000 روپے ٹول ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. ٹول ٹیکس جو کہ عام طور پہ لاہور اسلام آباد جو ہے وہ ہوتا تھا 800, ایسا 1200 تک چلا گیا, اب وہ 2000 تک پہنچ گیا ہے. اسی طرح موٹر وے پولیس نے بھی اپنے جرمانوں میں اضافہ کیا ہے, کیونکہ بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو حادثات کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور بے احتیاطی کی جاتی تھی. اس وجہ سے جرمانہ زیادہ عائد کیا گیا ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے اب احتیاط کرنا شروع کر دیں. یہاں تک کہ اسلام آباد کے اندر کم از کم یا تو احتیاط کریں, نہیں تو ریونیو تو حاصل ہوگا نا گورنمنٹ کو, یہ میٹر کرتا ہے بڑی زیادہ. اب ایک اور وجہ بھی ہے, آپ یہ دیکھیں وفاقی دارالحکومت میں پھر بھی قانون کی بالادستی ہوتی ہے, وہاں پر ٹریفک پولیس خاصی سخت ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر کافی لینینٹ ہوتے ہیں, اور دوسرا انڈر دا ایوری تھنگ از سو مس مینجڈ کہ یہاں پہ عمل درآمد اگر آپ کرنا بھی چاہیں نا, اگر آپ رولز کو فالو کرنا چاہیں تو آپ ایک تو بیوقوف لگیں گے, دوسرے جی سب لوگ آگے نکل جائیں گے, آپ وہیں اپنی لین. دوسری ایک اور چیز یہ ہے نا کہ غلط اتنا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرا شروع سے تربیت اگر کی جائے, مثال کے طور پر اگر آپ اپنی اولاد کو ایک چیز کر کے دکھا رہے ہیں کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ رہے ہیں, آپ ٹریفک رولز کو فالو کر رہے ہیں, رانگ سائڈ سے نہیں جا رہے, تو آپ کی اولاد بھی وہی کام کرے گی. اچھا اشفاق, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے, میں کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہی, اسپیشلی جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, I don't know what's wrong with them, انہیں سیٹ بیلٹ نہیں باندھنی, وہ پیچھے سے لا کے باندھ دیں گے, کچھ اس میں کلپ ڈال دیں گے. اس کی آتی رہتی ہے نا کہ وہ جو آپ کو الرٹ کرتا رہتا ہے کہ fasten your seat belt, وہ اس سے بادر نہیں ہوتے. مطلب how come لوگ وہ پن ایک اتنی سی کلپ آتی ہے, میں نے بڑی جگہ یہ دیکھا ہے, تو وہ اس کے اندر کلپ گھسا دیتے ہیں. مسئلہ کیا ہے, کیا ان کا پیٹ بہت بڑا ہوا ہے کہ وہ اس پہ پوری آتی نہیں ہے؟ آخر کیوں انہوں نے سیٹ بیلٹ, وہ اپنے آپ کو کنفائنڈ محفوظ تصور نہیں کرتے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کئی گاڑیاں ایسی ہیں
جن کے جو یہ ایئر بیگز جن میں ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتے کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہ پہنی ہو. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایکٹیویٹ کسی گاڑی میں ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کی گردن ٹوٹنے کے امکانات ہوتے ہیں, خدشات ہوتے ہیں. اور اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوا کریں, کچھ بلائنڈ سپاٹ بھی ہوتے ہیں. اچھا چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ایسی بات کرتے ہیں جس سے کہتے ہیں آپ کا آئی کیو لیول بڑھ سکتا ہے, بالخصوص بچوں میں. ویسے تو ہم نے بچپن سے یہ سنا ہے کہ جی پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب, لیکن یہاں پر کھیلنا کودنا فزیکل ایکٹیویٹی بھی ضروری ہے. تو گیمنگ کا بھی آج کل بڑا رجحان ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے جو دماغی نشو و نما ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کو اینٹیسپیٹ کرنے میں سچویشن کو آئیڈیا ہونے لگتا ہے, ڈیسیجن پاور آپ کی اسٹرانگ ہوتی ہے, بیکاز گیمنگ میں ایسی ٹرکس ہوتی ہیں جس کے تحت آپ کو کوئکلی ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں. میں رائٹ؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. اچھا اس حوالے سے خاصی ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے کہ کیا یہ جو آئی کیو لیول ہے ویدر اٹ کین بی انکریزڈ اور ناٹ. لیکن ظاہر ہے کہ آپ اپنی اوور آل انٹیلیجنس کو بڑھا سکتے ہیں, لیکن آئی کیو کو بڑھانا تھوڑا سا ایک مشکل کام ہے. ہاں ایموشنل انٹیلیجنس کو آپ ود دا پیسج آف ٹائم گروم کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ایڈکشن بھی برا ہے نا. ہاں جی, جو چیزیں ہیں جو گیمز وغیرہ ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے. تو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ڈاکٹر شہلینا بھامانی ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی یہ بیسکلی سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایک ڈیبیٹ آپ کو پتا ہے کہ ایک عرصے سے ہو رہی ہے, اور آئی ایم شیور کہ آپ سے بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہوگا کہ بھائی یہ کوئی ایسا طریقہ ہے کیونکہ جس سے آئی کیو لیول کو بڑھایا جا سکے. ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے تو میں نے بھی پڑھ رکھا ہے کہ جی اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم اور سرکمسٹینسز, اور یہ ہے, لیکن آئی کیو بڑھائی جا سکتی ہے کیا؟ بالکل, ایسے کافی ساری ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں جس سے ہماری آئی کیو, اسپیشلی بچے کی آئی کیو اور برین ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. بچوں کا جو برین ہے نا وہ ہوتا ہے ہارڈ وائرڈ ہوتا ہے پلے کو لے کر, اسپیشلی گیمز کو لے کر. نیچرلی بچے بہت انکلائنڈ ہوتے ہیں کہ وہ کھیلیں, اور کھیل سے وہ بے تحاشا اپنی آئی کیو پہ فوکس کرتے ہیں. ان کا برین آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. ان کی آپ نے سنا ہوگا 21st سینچری اسکلز جو کہ آئی کیو کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے, جیسے کریٹیکل تھنکنگ ہم کہتے ہیں, تفکر جو ہم کہتے ہیں, کریٹیوٹی, کمیونیکیشن, کولیبریشن, ہم آہنگی, یہ ساری وہ اسکلز ہیں جو کہ آپ کے آئی کیو, آپ کے سب کانشیس برین ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ مثبت جو ہے نا افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کو جو ہے امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. بہت ساری ایسی گیمز ہیں جو ہم پیرنٹس کو بہت انکریج کرتے ہیں کہ انڈور اور آؤٹ ڈور گیمز ہیں, اس میں بچوں کو بہت زیادہ شامل کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی آئی کیو پہ ڈائریکٹ اس کا جو ہے اثر انداز ہو سکے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ گیمز بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جی ایکشن والا, فل آف فائٹنگ اور ایک ہوتا ہے جس میں پہیلیاں ہوتی ہیں, پزل ہوتے ہیں, یا کوئی ایسے سوال ہوتے ہیں جس میں کچھ معلوماتی جس کے جواب ہوتے ہیں. رجحان بچوں کا زیادہ تر ان گیمز کی طرف ہے جہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, مار کٹائی ہو رہی ہے, تو اس طرف کیسے لایا جائے جہاں سے واقعی آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, گیمز دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جس سے ہم بچے سے انگیجڈ ہو کر وہ گیم کھیلتے ہیں, جیسے کہ ہمارے گھروں میں آئی ایم شیور آپ سب کو یاد ہوگا نیم پلیس اینیمل تھنگ کھیلا جاتا تھا. ہم جو ہے بہت زیادہ لوڈو کھیلا کرتے تھے. بالکل کسوٹی کھیلتے تھے, جسے ہم کہتے ہیں ڈم شرارٹس کھیلتے تھے, جس میں بچوں کو ایکٹ آؤٹ کرنا ہوتا تھا چیزوں کو لے کر. تو گیم دو طرح کی ہوتی ہے, ایک جو آپ بچے سے انگیج ہو کر کھیلتے ہیں, ایک جو آپ گیجٹس کے ذریعے کھیلتے ہیں. نو گیجٹس کو سائنس کے حساب سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ایون 14 ایئرس تک کی عمر تک 1 یا 2 گھنٹے سے زیادہ ان کو لیجر اسکرین ٹائم نہیں دینا ہوتا ہے. وہ ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو ان کے امپیکٹ ہوتے ہیں. مگر جو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بچوں کو انگیج کرتے ہیں, اس میں آپ ان کو پزل والی گیمز کھلائیں, ووکیبلری گیمز کھلائیں. اتنی زیادہ ورڈ گیمز آتی ہیں, اس سے ووکیبلری بہت اچھی ہوتی ہے. ایک وہ اسکوائر ٹائپ کی پزل گیمز آتی ہیں, آپ وہ کھلائیں, چیس کھلائیں. بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آپ ڈنر کے فوراً بعد بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. فار انسٹنس آپ وہ کہتے ہیں نا پکشنری, سب کو دماغ میں دیں کہ ایک امیجن کریں کہ ایک پکچر ہو اور بچے سے کہیں وہ ڈرا کریں. اس سے اس کا امیجنیشن انکریز ہوتا ہے, اس کا کانسنٹریشن انکریز ہوتا ہے, ان کے اندر کریٹیوٹی ان بلٹ ہوتی ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جتنے بھی SAT, ٹوفیل اس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس میں پورا ایک سیکشن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک اینالیٹیکل تھنکنگ. یہ وہ ساری گیمز ہیں جو آپ کھیلتے ہیں جو آپ کے فیوچر میں بچوں کو جا کے ایکیڈیمک ان کے ایڈوانسمنٹ میں بہت ہیلپ. یہ گیمز وہ ہیں جو کہ آپ بچوں کو خود, جس طرح ابھی آپ نے ٹریفک کے بارے میں بات بتایا,
पेरेंट्स को खुद रोल मॉडल करना है, तो खुद भी उन गेम्स में एंगेज हो बच्चों के साथ। जब आप बच्चों को एक्सपोजर देंगे इन्हीं सारी गेम्स का, तो बच्चे अल्टीमेटली उसी की तरफ ज्यादा जो है वो अपना अटेंशन फोकस करेंगे। राइट, इसके अंदर लेकिन खुद भी उनको अपनी एडिक्शन पे काबू पाना होगा। अच्छा, फिर दूसरी चीज मुझे ये समझाइएगा, क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट, तो अब जो बच्चे एडिक्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी, अब उनको उस नशे की लत से, जाहिर है ये भी एक नशा ही है, उससे पीछे लाना, तो फिर उनके मूड स्विंग्स और जाहिर है कि काफ़ी एंजाइटी और एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको कैसे हैंडल किया जाए? बिल्कुल, इसके 2 तरीके होते हैं और ये बहुत साइंटिफिक तरीके होते हैं जिससे आप बच्चों को ये कर सकते हैं। एक तो हमारे घरों में ना स्क्रीन फ्री जोन और स्क्रीन फ्री टाइम होना बहुत जरूरी है। स्क्रीन फ्री जोन्स क्या होते हैं कि जैसे कि खाने का टेबल है तो उसमें कोई गैजेट नहीं इस्तेमाल करेगा, लिविंग रूम है उसमें कोई गैजेट इस्तेमाल नहीं करेगा, और इसको रोल मॉडल किसने करना है? पेरेंट्स ने, घर वालों ने। उस जोन में, उस पर्टिकुलर जगह में कोई स्क्रीन यूज नहीं होगी। सिमिलरली ऐसा टाइम ब्लॉक करें कि भाई ये 8 बजे से लेकर जो है वो 10 बजे तक का ऐसा टाइम है जिसमें कोई स्क्रीन इस्तेमाल नहीं करेगा। ये स्क्रीन फ्री टाइम है हमारा। अब इसमें आप गेम्स खेलें, लूडो खेलें, चेस खेलें, वो कहते हैं ना छोटे छोटे, आपको याद होगा चीलुरी, कव्वा ओरा, इस तरह की गेम्स भी खेलते थे। इससे बच्चों की वोकैबुलरी बनती है, उनका जो है वो जहनी जो है वो रुझान जाता है कि एनिमल्स अपने प्लैनेट से कनेक्ट करें, क्लाइमेट से कनेक्ट करें। सो इस तरह की गेम्स में उनको एंगेज करें। स्लोली जब हम इस तरह करेंगे तो बच्चों का एडिक्शन हम काबू पा सकते हैं। लेकिन इसके 2 ही तरीके हैं, एक खुद रोल मॉडल करें और दूसरा ऐसे जोन्स के लिए आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें कि अगर 5 जी कि उनको एकदम रोक न दें बल्कि उनको ऑल्टरनेट और खुद रोल मॉडल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच Thank you so much. Thank you so much. और इन चीज़ों पर अमल दरामद करें। और अक्सर रेस्टोरेंट, कुछ बाहर के रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता है देयर इज नो वाईफाई, टॉक टू योर वाइफ। सो ये भी हो सकता है। और जिनकी नहीं हो वाइफ, वो अकेले बैठे रहें लेकिन खुद से बातें करें, वो उनके लिए मोबाइल फोन अलाउ होना चाहिए। जो खुद से अकेले बैठे वो मोबाइल फोन, सिर्फ वाईफाई उनके लिए होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं। Should I start now? चलें जी, Welcome back. Yes. अच्छा जी, पीने का साफ पानी हर किसी को चाहिए और ये ज़रूरत है दुनिया भर में, लेके इसका बड़ा मसला है। बुनियादी ज़रूरत है, मुल्क का कोई गांव देहात हो, शहर हो, पसमानदा इलाके हो, अदम दस्तयाबी साफ पानी की एक मसला और एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ 20% कहा जाता है एक एस्टिमेटेड कि यहाँ पर लोगों को साफ पानी मिलता है। लेकिन आज हम अपने शो बाखबर सपेरा में ऐसे गेस्ट से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने इस मसले का हल निकाल लिया है। इन्होंने जी क्या किया है, ये बलूचिस्तान से ताल्लुक है इनका, दोनों स्टूडेंट्स हैं। एक ऐसी जदीद मशीन बना ली है जिसे एटमॉस्फेरिक वाटर का नाम इन्होंने दिया है और ये हवा से पीने का साफ पानी बनाने की सलाहियत रखती है। तो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर नामी मशीन माहौल में मौजूद नमी के जरिए शफाफ पानी तैयार करती है। हवा से पानी बनाने का प्रोजेक्ट पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से मंजूर शुदा भी है। चलें जी, जबरदस्त, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के तालिब इल्म मोहम्मद मूसा बलोच और मोहम्मद अली। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, वैसे दुनिया भर में तो जाहिर है कि ये एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर बेसिकली ये जो डिवाइस है ये दुनिया भर में काम कर रही है, लेकिन आप लोगों ने इसको बनाने का तहैया किया। तो इसकी बेसिकली वजह क्या थी कि पाकिस्तान में ये दस्तयाबी इसकी नहीं थी या महंगी थी या क्या वजह क्या थी बेसिकली? अली, आप स्टार्ट कीजिएगा। मूसा, आप तक मेरी आवाज आ रही है या अली आप दोनों में से कोई मुझे सुन सकता है? अच्छा मूसा, आपको आवाज आ रही है तो आप स्टार्ट जी, मुझे आवाज आ रही है। जी प्लीज बोलिए। बेसिकली हमारा ये हमारे सुपरवाइज़र का एक इनिशिएटिव था कि हमें कोई ऐसी डिवाइस बनाएं जिसमें बलूचिस्तान के लिए कोई फ़ायदेमंद हो। तो बलूचिस्तान की बात की जाए तो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है प्रोविंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है लो क्वालिटी वाटर है। पानी तो है लेकिन ये है कि पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। तो इसलिए हमने इस डिवाइस पर काम करना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना टारगेट अचीव किया है। अच्छा, तो ये कितना एक दिन में अगर बात करें कितना लीटर पानी तैयार कर लेती है, कितनी क्वांटिटी में?
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہیومیڈیٹی لیول پر. اگر ہیومیڈیٹی لیول زیادہ ہو تو تب یہ ڈیوائس اچھے سے جو ہے نا کم کر سکتی ہے. یعنی کہ کراچی میں یہ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں آلریڈی اس پہ کام ہوتا رہا ہے نا. مطلب یو مسٹ بی اویئر کہ جہاں جہاں یہ آپ کو پتا ہے کہ ہیومیڈیٹی ہے وہاں پر یہ کنڈنسیشن اور اس کے ذریعے یہ پانی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پروڈیوس کیا جاتا ہے. آپ نے جو اپنا آئیڈیا لیا وہ کہاں سے لیا؟ اور مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایکسپینسز بھی بڑے میٹر کرتے ہیں کہ کتنا تیاری میں کتنا خرچ آیا. بیسکلی میں نے جو ابھی بتایا کہ یہ میرا ایک سپروائزر کا جو جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ان کا انیشیٹو تھا کہ ہم بلوچستان کے لیے ایک ایسی ڈیوائس بنائیں جو کہ پانی پروڈیوس کر سکے. تو اس میں چیلنجنگ آتی ہے کافی کیونکہ ڈیوائسز کی اویلیبلٹی کا اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر نہیں ہوتا, ہمیں باہر سے آرڈر کروانا پڑتا ہے. تو ہم نے جو ہے نا ٹارگیٹ کا کافی اپنے اچیو بھی کیے. مشکل کافی آئیں, ہرڈلس بہت زیادہ تھیں, لیکن ہم نے اس کو اچیو کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان میں جیسے گوادر کی بات کی جائے یا باقی بھی ایسے ایریاز ہیں, تربت ہیں, کیچ ہے, جس میں ہم جو ہے نا مطلب ہیومیڈیٹی لیول کافی زیادہ ہے, لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ ڈیوائس انسٹالڈ نہیں ہے. تو اگر یہ وہاں پہ ہو جائے تو کافی اچھے سے کام کریں گے. ہم نے سرویز وغیرہ بھی کیے. ہم نے تو اس کو کوئٹہ میں جو ہے نا ڈیوائس کو رن کیا. یہاں پہ ہیومیڈیٹی لیول اتنا نہیں ہے, ڈرائی ویدر ہے, لیکن اوور آل ہم نے سرویز لیے تھے کہ اگر ہم اس ڈیوائس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو الحمدللہ یہ ڈیوائس کام کر سکتی ہے. آپ نے کیا سوچ کے ڈیوائس ڈیزائن کی ہے کہ یہ ایک عام گھر میں استعمال ہوگی یا اسے باقاعدہ طور پر جو اس سے ریلیٹڈ محکمے ہیں وہ اس کو استعمال کریں اور پھر لوگوں کو پانی کا صاف پانی پرووائڈ کیا جائے؟ تو واٹ از لائک ڈیوائس, اس مشین کی کیا آپ نے اسپیسیفیکیشن ہے؟ اس کا یہ ہے کہ بیسکلی ہمارا یہ مطلب ٹارگیٹ تھا کہ ہم نے اس کو ایک پروڈکٹ فارم میں چینج کر دیں, جو کہ ہم نے اس کو چینج کیا ہے. اس کی ویڈیوز بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی گھر پہ لگا دیں, اس کو انسٹال کر دیں ڈیوائس کو, تو یہ ایزیلی چل سکتی ہے. اچھا میری بات کہ کنیکشن دینا ہے بیٹری کے ساتھ. کیا موسیٰ میری آواز محمد علی تک پہنچ رہی ہے؟ جی محمد علی نہیں آ رہی. اچھا محمد علی کو آواز نہیں آ رہی. اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا بیسکلی کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو انڈسٹری ہے بیسکلی اٹس $1 بلین انڈسٹری. جب اس کے بارے میں اسٹیٹسٹک ریڈ کریں, آسٹریلیا, برازیل, چائنا, فرانس, جرمنی, انڈیا, ہر جگہ پہ یہ یوز ہو رہی ہے. اچھا اس کے اندر جو آپ نے یہ جو اس کو دیکھتے ہوئے مشین تیار کی ہے, کیا پاکستان میں اس سے پہلے اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو آپ کے پاس یہ جو ہے یہ کتنا, اگر فرض کریں کہ آپ کے ہاں ہیومیڈیٹی لیول 30% پہ ہے تو کتنا اس سے پانی تیار کیا جا سکتا ہے تقریباً 1 گھنٹے میں یا 1 دن میں, جو بھی آپ بتانا چاہیں؟ ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ایز اے انجینئرس تو ہم سب سے پہلے اپنا ایک سرویز لیتے ہیں. جی جی. کیونکہ یہ کمپلیکس انجینئرنگ پرابلمس ہوتی ہیں, ہمیں اس کو جو ہے نا انالائز کرنا پڑتا ہے. آپ نے جو پہلے بتایا کہ مطلب اوور آل یورپین کنٹریز میں اور افریقن کنٹریز میں اس پر کام کیا گیا ہے, پاکستان میں اس پہ کام نہیں کیا گیا ابھی تک. پاکستان میں اگر کام کیا بھی گیا ہے تو وہ الگ میتھڈ سے کیا گیا ہے, لیکن پروڈکٹ فارم میں اس پر ابھی تک شیپ نہیں لے کر آئے جو کہ ہم لے کر آئے. آپ نے جو بات کی کہ 30% ہیومیڈیٹی ہو, تو یہ جو ہے نا ویری کرتا ہے کہ اگر 30% ہیومیڈیٹی لیول ہو تو اس میں جو ہے نا 13 ml سے لے کر 20 ml 25 ml تک جنریٹ کر لیتا ہے پانی. اور یہ ہے کہ اگر ہیومیڈیٹی لیول زیادہ ہوتا رہے, جیسے کہ رات کے ٹائم پہ زیادہ ہو جاتے ہیں, ڈیو پوائنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں, اس ٹائم پر پھر زیادہ پانی جو ہے نا جنریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ محمد موسیٰ بلوچ. محمد علی ہمارے سے زبردست جی, ہم چاہتے ہیں اس پہ مزید کام ہو تاکہ اس کو باقاعدہ طور پہ یوٹیلائز کیا جا سکے. اس $1 بلین انڈسٹری, لیکن ظاہر ہے کہ جتنی ہیومیڈیٹی اتنا پانی. بریک لیتے جی. جی ایک بار پھر سے آپ کو باخبر سویرا میں خیر مقدم کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ ہمارے لیے بیٹھے ہوں گے اپنی ٹی وی اسکرینز کے سامنے. اب تو ناشتے واشتے ہو چکے ہوں گے. ابھی تو صبح ہوئی ہوگی نہیں بہت سارے لوگوں کی. کیوں صبح ہوئی ہوگی؟ ہمارا شو نہیں دیکھتے وہ صبح صبح؟ وہ کہتے ہیں 10-12 گھنٹہ دیکھ لیں. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا.
वो 9 से 10 भी देखते हैं, फिर क्यों, वरना कनेक्टिविटी नहीं रहती ना। आप सोचें कि शुरू में प्लॉट मिस कर दिया तो फिर फायदा क्या? बातें कैसे सुनेंगे कैसे सुनेंगे आप जाने हमारी माने शख्स की बातें? बिल्कुल जाने माने और पहचाने। तो बहरहाल मैं ये बात कर रहा था कि भाई ये आपको पता है कि मईशत को बेहतर करने के लिए काफ़ी सारी कोशिशें होती हैं, ठीक है। उसके अंदर ये है कि आपको याद है कि वो 5-5 हज़ार वाले नोट जब आए थे उस वक्त कहा जा रहा था कि ज़्यादातर ये जो है ना रिश्वत देने और लेने में इस्तेमाल हो रहे हैं। जी जी, बड़ी आसानी हो गई और ये हो गया, और नोट गायब भी हो गए थे दरमियान में एक बार मार्केट से। लेकिन वो नोट अभी भी है। अब ये कहा जा रहा है कि जी उस सिलसिले को ही खत्म किया जा रहा है। यस, पता है आपको ये सिलसिला बनाया जा रहा है जी, जिसके लिए कहते हैं ना टैक्स चोरी का खात्मा। जो चीज कंप्यूटराइज ना उसका ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। प्रिंटिंग मनी के साथ यानी जो पेपर करेंसी होती है उसमें ये बड़ा मरहला बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब एक अहम कदम हुकूमत ने उठा लिया है, स्टेट बैंक की इसमें पूरी मामलत हासिल है और पहली बार डिजिटल करेंसी लाने का फैसला किया गया है। अब डिजिटल करेंसी क्या है, किस फॉर्म में होगी, इसकी मुख्तलिफ शक्ल तो हमारे सामने है। एक तो ऑनलाइन जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी सूरत में है, दूसरा जो आप कार्ड यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड उसकी सूरत में है, कहीं पर बिटकॉइंस का इस्तेमाल होता है। चाइना में इसका जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हुआ, बल्कि चाइना को आप पाइनियर कहें तो गलत नहीं होगा। तो इससे एक तो आपकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो बचेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो बचेगी और तमाम चीजें कंप्यूटराइज हो जाएंगी। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से सदफ ने तस्करा किया, क्रिप्टो करेंसी के बहुत से नाम हैं जिसमें से एक बिटकॉइन है, फिर तरह तरह के और कॉइन्स हैं, फिर उनकी माइनिंग और 10 तरह की और चीज़ें थी। लेकिन जाहिर है कि काफ़ी अच्छी इंटेंशन से, इंटेंट बड़ी मैटर करती है, इंटेंट से ये काम किया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि मरहलावार उसका इस्तेमाल बढ़ा के 90% तक किया जाएगा। तो मैं ये जानना चाहूँगा बेसिकली कि ये कितने अरसे में जाके होगा, और हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से किसी मुआशी एक्सपर्ट से भी बात करें ताकि हम जान सकें। मुजम्मिल असलम जी, तो गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। भाई मुझे ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान की वैसे अच्छा डिसीजन है और इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन हमारा मसला दरअसल ये रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो मोस्टली अनडॉक्यूमेंटेड है और ज़ाहिर है कि उसकी वजह से मसाइल भी बढ़े हैं। लेन देन जो है वो पेपर मनी के तौर पर होता है, हालांकि काफ़ी कोशिश भी की गई। ये कितना काबिल अमल है ये मंसूबा आपकी नज़र में? नहीं, देखिए बात ये है कि डिजिटल करेंसी अगर ये लेकर आते भी हैं तो वो जो है जिस तरीके से अभी निज़ाम चल रहा है उसी तरीके से चलेगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। मिसाल के तौर पे आज पाकिस्तान में जितने पाकिस्तानी हैं उनके 15% से ज्यादा लोग नहीं है जिनके बैंक अकाउंट्स हों, ठीक है ना। और 85% जो कौम जो है ना वो आपकी उससे बाहर है, क्या कहते हैं, बैंकिंग निजाम से। तो वो उनको इंक्लूड करने में ये माविन साबित नहीं हो सकता मुजम्मिल? देखें, वो उसके लिए ना सबसे पहले उनको इंक्लूड करने के लिए आपको क्या कहते हैं उनके हाथ में मोबाइल देना होगा। डिजिटल करेंसी है ना, कोई मुंह से तो नहीं कोई कोड बोलेगा वो, ठीक है ना। उसके लिए उनको स्मार्टफोन देना होगा, उसके लिए उनको इंटरनेट देना होगा, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान इतना रिसोर्सफुल होता कि जो है सबके हाथ में एक स्मार्टफोन दे दे और ये सारी चीजें हो जाएं तो फिर तो क्या बात थी ना। अच्छा। और दूसरी बात ये कि देखें, सिर्फ पाकिस्तान की बात छोड़ दें, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक भी है ना, वहाँ पे भी जो है जो डिजिटल पेमेंट्स करते हैं लोग, जैसे ऑनलाइन करते हैं, स्कैन कर लिया, हाँ QR कोड से करते हैं, ठीक है ना। वो एक उनका जो है ना 20-25% से ज्यादा अभी तक नहीं हुआ। देखिए, इससे सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है प्लास्टिक मनी। आपको याद होगा ये क्रेडिट कार्ड जो है, ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी अभी तक जो है पाकिस्तान में जो है जो 15% लोग जो बैंक अकाउंट में है वो पूरे नहीं बना के यूज करते हैं उसको, क्योंकि वो इनसिक्योर भी होते हैं और हर कोई लेता नहीं है। दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार कहता है भाई कैश लेता हूँ, प्रेफर कैश। यस, हाँ ठीक है। अभी तक उन्होंने 75 रुपए का नोट तो एक्सेप्ट नहीं किया, तो बाकी क्या करेंगे? हाँ, तो 75 रुपए का नोट जो है वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर आप कितने आप जगह चले जाएं, वो कहते हैं कि अब मिसाल के तौर पे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप रक्शे में जा रही हैं और मुल्क में करेंसी खत्म हो गई, अब डिजिटल करेंसी है। अब आप कह रही है रिक्शा वाले को अपने मोबाइल फोन से कि जी मैं अपना, तो प्लान ऐसे मैंने सुना था इधर कि 80% डिजिटल करेंसी, 20% पेपर मनी। तो ये इस परसेंटेज को कम करके कुछ इस सिचुएशन से डिजिटल करेंसी से फायदा उठाया जा सकता है इस मूव से?
आप इसको उल्टा कर दें, अगर वो भी अगर हो गया तो एक बहुत बड़ा मौजूदा होगा कि 20% डिजिटल, 80% पेपर। अभी एक और चीज ले लें, चलें इसको भी, सारी बातों को छोड़ दें। एक डिजिटल करेंसी जो चल रही है ना इस वक्त, मोबाइल वॉलेट्स जो होते हैं, ये जो आप इजी पैसा के थ्रू आपके पास पैसे होते हैं और ये सारी चीजें, और वॉलेट में आपके पास पैसे होते हैं। जी जी। और सबसे ज्यादा ये कॉन्सेप्ट लाया ही उस वक्त गया था कि ये जो दूर दराज में लोग रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कराची में लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी फैमिली को पैसे भेजने हैं, तो वो इजी पैसा के थ्रू भेज देते हैं। तो ये, लेकिन उसमें भी आपको पता है स्टेट बैंक अभी थोड़ा सा सख्त हुआ है। वो इतनी ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और बेकायदगियां और तमाम चीजें हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम, सिर्फ करेंसी को खड़ा करना नहीं है, उसकी मूवमेंट, उसकी कि कहाँ पैसे जा रहे हैं, उसकी मैपिंग, किस तरह इस्तेमाल होंगे, किस तरह नहीं होंगे। इट्स अ ह्यूज थिंग। ये जिसने रिपोर्ट लगा दी कि ये खुशखबरी आवाम के लिए और ये करेंसी आ रही है और वो हो रहा है, ये मतलब इतना आसान नहीं है जिस तरीके से लोग बोल लेते हैं। और फिर उसके बाद इसकी एक मनी सप्लाई होती है। जैसे स्टेट बैंक शरह सूद निकालता है। शरह सूद का मकसद क्या होता है कि जो मेरे पास और आपके इजाफी पैसा है, हम उसको खर्च ना करें, बैंक में रख लें, ताकि उसकी वजह से जो है मुल्क में महंगाई पे काबू हो। तो ये इसकी मॉनेटरी इम्प्लीकेशन भी होंगे कि किस तरीके से जो है ये असरअंदाज हो सकती है महंगाई पे। ये बता देना, अगर हमने इस तरफ जाना भी है, क्योंकि दुनिया भर में नए नए तरीके आ रहे हैं। आपने कहा कि रिक्शे में बैठना है, लेकिन हम दूसरे ममालिक में देखते हैं कार्ड यूज होता है, जो बहुत कम अमाउंट का होता है, लेकिन उसमें आपको एक्सेस होती है कितना ही आप ट्रेवल करें। हम ऐसे क्या पहले स्टेप लें फिर डिजिटल करेंसी की तरफ जाएं? देखिए, हम इसमें जो है पहला स्टेप ये लें कि इसको एक जिसे कहते हैं छोटी छोटी चंद चीजों के लिए लाजमी कर दें कि ये यहाँ पे सिर्फ डिजिटल इस काम के लिए करेंसी इस्तेमाल हो सकती है। इट कुड बी एनीथिंग। अब मिसाल के तौर पे आपने अंडे लेने, या ये कोई भी एक चीज ऐसी हो कि ये आपने जिंदगी के, अगर आप रोजाना 25 चीजों पे पैसे खर्च करते हैं, तो फला एक चीज या दो चीजें सिर्फ जो है डिजिटल करेंसी से आप करें। तो उससे क्या होगा कि हर आदमी अपने पोर्टफोलियो में डिजिटल करेंसी रखना शुरू कर देगा कि ये भाई मुझे इसके अलावा तो मिल ही नहीं सकती ना ये चीज। या मिसाल के तौर पे आपके बिजली का बिल जो है डिजिटल करेंसी से आप भर सकते हैं, या मोबाइल फोन का बिल आप अगर जो है ना कोई बैंक अकाउंट से नहीं भरेंगे, आप सिर्फ उसके लिए डिजिटल करेंसी लेंगे तो भर सकते हैं। अच्छा, वो जब आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में चीज आना शुरू हो जाएगी, तो वो एक से दो लोगों को जब फायदे नजर आना शुरू हो जाएंगे तो खुद ब खुद फैलना शुरू हो जाएगी। दूसरा ये कि आप प्रमोट करना शुरू कर दें कि आप QR कोड से पेमेंट लेना शुरू कर दें, क्योंकि हर एक के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होते। अब क्रेडिट कार्ड आप बैंक देता ही नहीं किसी को। आप क्रेडिट कार्ड का अगर बोले तो वो आपसे पूछता आपकी आमदनी कितनी है, आपकी जो है फला बैंक स्टेटमेंट कितनी है, वो आपके घर। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने चंद दिन पहले एक बैंक में अच्छे डिस्काउंट्स थे रेस्टोरेंट के, मैंने उनसे क्रेडिट कार्ड की रिक्वेस्ट की। वो मेरे क्रेडिट कार्ड की सारी तफसीलात, मेरे घर, मेरे दफ्तर, वो पता नहीं कहाँ का चक्कर भी लगा के चले गए, लेकिन कार्ड ही नहीं आया अभी तक। अच्छा। तो मुझे याद आया, मैं पूछूंगा उससे कि भाई वो कार्ड किधर है। चलें, आपने हमारे तवज्जुह से पूछ भी लिया। नहीं पूछूंगा आज, उससे याद आया मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना आसान नहीं है। ये कौन देगा, फिर उसको ऑपरेट कैसे करेंगे? वो डिजिटल करेंसी के लिए पर्स बनेंगे, वॉलेट बनेंगे, तो लोग किसके पास जाएंगे, बनाएंगे? तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स। तमाम चीजों को अपग्रेड करने की जरूरत होगी, तभी हम डिजिटल करेंसी अगर तो इसकी तरफ जाते हैं फायदा उठा सकेंगे। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल असलम हमारे साथ थे और ज़ाहिर उस पर अपनी राय दे रहे थे। अच्छा जी, अब खबर हमारे साथ खबर है जी। खबर ये है कि 2 माह कबल कश्मीर से अगवा किए गए सागर कुमार को मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया गया है। SSP कश्मीर का कहना है कि सागर कुमार की बाजियाबी से पुलिस का मोराल बुलंद हुआ है और रेंजर्स की मदद से तमाम मगवियों को बाजियाब कराएंगे। तो ये उनकी जानिब से कहा गया है। तो ये खबर सामने आई है कि 2 माह कबल ये अगवा का वाक़या पेश आया था। सागर कुमार को मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया गया है और उनकी वालदा का कहना है कि आज मेरी हकीकी खुशी और ईद है, मेरा बेटा आज़ाद होकर घर आया है।
اب ذرا بات کرتے ہیں صحت عامہ سے متعلق اور خاص طور پہ بچوں کی صحت سے ریلیٹڈ ایک بڑا اہم ایشو ہے جو بہت ہی کم ڈسکس ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بچوں کا وزن ہے، جو ان کا قد ہے، کیا ان کی ایج کے اکارڈنگ ہے کہ نہیں. کچھ ہم دیکھتے ہیں بچے کچھ اپنی ایج کے حساب سے ان کا قد، ان کی ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے یا بہت ہی زیادہ دبلے پتلے ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ اوبیسٹی ان میں ہوتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو والدین کو پریشان کیے رکھتا ہے. آئے دن وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ کھاتا نہیں ہے، کھاتا بھی ہے تو اس کا وزن نہیں بڑھتا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو بھوک بھی نہیں لگتی. تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے کہ اگر وزن کم اور بچہ کمزور ہو یا قد مناسب نہ ہو تو والدین جو ہے پھر اس کو بڑا الارم فیل کرتے ہیں. وہ ان پریشانیوں کی وجوہات کیا ہیں اور کیا کیا جائے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے؟ بالکل جی، اور یہ بڑا کنسرننگ ہے کیونکہ بچے آج کل کھیلتے بھی کافی ہیں. پھر میل نیوٹریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ یہ صرف نہیں ہوتا کہ ہر کچھ کھا رہے ہیں تو پھر وزن کیوں نہیں بڑھ رہا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چپس اور اس طرح کی چیزیں، باہر کی چیزیں کھائیں، بسکٹس وغیرہ کھائیں تو ان کا وزن بڑھے، بلکہ اس کے لیے متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ملوچے کھاتے رکھنا چاہیے. پھر اور پھر یہ کہ باقی میں یہ مسئلہ ہے کہ نہیں، کیونکہ گروئنگ ایج ہوتی ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں جی وہ ہر طریقے سے پرفیکٹ ہو. اب بچے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے صحت مند نہ ہو لیکن بعد میں جا کے وہ کچھ بہتر گین کرنا شروع کر دیں، خاص طور پہ جن کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. تو ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے لیے موجود ہیں دی ایکسپرٹ ماہر اطفال ڈاکٹر ناہید علی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ونس اگین. یہ بیسکلی ایک بڑا کنسرننگ فیکٹر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس ایج میں آ کے خاص طور پر 7, 8, 9, 10 ان کی ایج بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، اسکول بھی جا رہے ہوتے ہیں، کھیلوں کی ایکٹیویٹیز بھی کافی ہوتے ہیں. لیکن کیا بیسکلی کس طرح سے اس میں توازن رکھا جائے کہ ان کا ویٹ پراپر ہو؟ جیسے وزن کی بات تو دیکھیں آپ شروع سے ہی لیں تو پیدائش سے ہی ایکچولی ہم وزن کی اس میں آ جاتے ہیں کہ بچے کا وزن جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. ایک بچہ جب ہم پیدائش کے مرحلے سے گزر کے آتا ہے تو ایوریج میں اگر ہم دیکھیں کوئی بیماری نہ ہو اور وہ فل ٹرم بیبی ہوتا ہے عموماً 3 کلو کا پیدا ہوتا ہے، 2.8 یا 3 کیجی کا بچہ ہوتا ہے اور اس کی ہائٹ تقریباً 20 سینٹی میٹر یا 20 انچ یا 50 سینٹی میٹر ہوتی ہے. اب یہ بچہ بہت تیزی سے وزن بڑھاتا ہے. اس وقت شروع کے 8-10 دن تو تھوڑا سا کم کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے وزن بڑھنے کا تناسب بہت بڑھ جاتا ہے اور یہ تقریباً 1 اونس روزانہ کے حساب سے وزن بڑھاتا ہے یا 30 سے 40 گرام وزن ڈیلی بڑھاتا ہے. اور یہ بچہ جب ہمارا تقریباً 1 سال کا پہنچے گا تو یہ اپنے وزن کا 50% بڑھا چکا ہوتا ہے نا. تو یہ بچہ جو ہمارا پیدا ہوا تھا 3 کلو کا 1 سال پہ 3 گنا بڑھا چکا ہوتا ہے. 9 کلو تک کا ہو جائے گا. جی 9.5 کلو کا اگر بچہ ہمارا پہنچ جاتا ہے نا ایوریج میں ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ ایک صحیح بات ہے. اس کے بعد سفر سلو ہو جاتا ہے یا اس کے بعد بھی ایسے؟ سفر تو ہمارا شروع ہو چکا ہے 5 مہینے کے بعد ہی، کیونکہ شروع کے 5 مہینے کا تو بہت ریپڈ گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے جو بچہ میکسیمم اپنا وزن بڑھا لیتا ہے. اس میں بچہ اپنے وزن کا 30% بڑھا لیتا ہے اور اپنی لینتھ کا بھی 30% بڑھا چکا ہوتا ہے. اور 5 مہینے کا بچہ اپنے پیدائش کے وزن کو دگنا کر چکا ہوتا ہے. اب بچہ جب اس کے بعد کا جو سلو ہے نا 9 مہینے کے بعد کا اب وزن کی بڑھنے کی سپیڈ سلو ہو چکی ہے. لیکن اسٹینڈرڈز کیا اب ہمیں بتاتے ہیں اور آئیڈیل کیا ہے، کس عمر کے حساب سے کیا ہائٹ اور کیا وزن ہونا چاہیے اسٹارٹنگ فرام 1 ایئر؟ یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں اگر 1 سال کے بچے کو آپ نے 1 سال کا بچہ آپ کا 9.5 کلو کا پہنچ گیا نا لیتے ہیں اور اس کا جو قد ہے وہ پہنچ گیا 75 سینٹی میٹر، یعنی بچہ ہمارا ہو چکا ہے اس وقت تقریباً 30 انچ کا ہو چکا ہے نا. اب اس میں جو وزن بڑھنے کا تناسب ہے نا اب یہ کم ہو جائے گا. ابھی ہم اس کو سال میں لے کے چلیں گے. اب یہ پر اینول تقریباً بچہ وزن بڑھائے گا 2 سے 2.5 کلو اور قد بڑھائے گا یہ 6 سینٹی میٹر، یعنی تقریباً 2-2.5 انچ قد ہر سال یہ اپنا قد بڑھائے گا. اسی طرح تقریباً 2 کلو اپنا یہ وزن بڑھائے گا ہر سال. اگر ایسا نہ ہو اچھا دیکھیں اب اس میں کچھ رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں نا. یہ ایک اسٹڈی پیٹرن تو ہوتا نہیں کہ بچہ وزن بڑھا رہا ہے تو بڑھتا ہی چلا جائے گا. کہیں پر بچہ وزن کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہوگا آپ کو، کوئی وقت آئے گا جب بچے نے 2-4 مہینے گزر گئے نہ وزن بڑھا نہ قد بڑھا، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن بیچ میں سے منی اسپرٹس بھی آتے رہتے ہیں نا کہ جیسے بچے نے 4 مہینے تو وزن ہی نہیں بڑھایا، ایک دم سے اس مہینے اس میں وزن بڑھ گیا اور 2 سینٹی میٹر اس کا قد بھی بڑھ گیا. تو یہ جب ڈپینڈ کرے گا نیوٹریشنل فیکٹرز کے اوپر کہ ہماری بچے کی نیوٹریشن کہاں پر اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، یہ ہیمپر ہو رہی ہے، یا بچے کی ایکٹیویٹی، اسکول ایکٹیویٹی، پرفارمنس، وہ کتنا کھیلتا ہے، کتنی اپنی کیلوریز وہ کنزیوم کرتا ہے اور کتنی حاصل کرتا ہے.
اگر بچہ کھیل کود میں زیادہ مست ہے اور اپنا زیادہ تر اپنی توانائی کا حصہ کھیل کود میں ہی ضائع کر دیتا ہے تو اس کے جسم میں وہ چیز پھر کم لگتی ہے. ایسے بچے لینئر گروتھ میں تھوڑا سا تو بڑھ جاتے ہیں لیکن وزن میں ہی کم رہتے ہیں. ہمیں وزن بڑھنے کی اتنی فکر ہوتی ہے لیکن بچوں کا تناسب کے ساتھ لیکن وزن ماں اور باپ قد بڑے بڑھتا ہے. پریشان ہوتے ہیں. مجھے بتائیں ایک خاص ایج ہوتی ہے جس میں تیزی سے قد بڑھتا ہے. جی دیکھیں یہ گروتھ اسپریڈ کا ہر بچے میں یہ آتا ہے. گرلز میں ذرا جلدی آ جاتا ہے, بوائز میں تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے. گرلز میں عموماً 8 سے لے کر آپ سمجھے 13 سال کی عمر تک بچیوں میں آ جاتا ہے یہ, اور بوائز میں تقریباً یہ فیز آتا ہے 10 سے لے کر 16 سال کی عمر تک بڑھنے کا فیز آتا ہے. یہ ہر بچے میں آئے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد کیا ایج قد بڑھنا رک جاتا ہے؟ اور جو والدین بھی کہتے ہیں بھائی تم لٹکو ایکسرسائز کرو. وہ دیکھیں اس میں پٹھے تھوڑا سا کھنچ جائیں گے, تھوڑا سا وہ بچے کی لچک پیدا ہو جاتی ہے تو بچے تھوڑا سا ٹال نظر آتے ہیں. لیکن عموماً 16 سال کی عمر تک بوائز میں ایک گروتھ کا پیٹرن, بونز چونکہ گرو ہو چکی ہوتی ہے نا تو اس میں اب مزید لینتھ کی گنجائش اتنی نہیں ہوتی, بس قد نہیں اتنا بڑھتا. لڑکیوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں میں چونکہ بونز کی فیوژن اور جلدی ہو جاتی ہے تو ان میں 12 سال تک ہی لڑکیاں وزن بڑھا پاتی, قد بڑھا پاتی ہیں. 13 سال کی عمر تک بڑھا, جی 13 سال تک بڑھا ہوتی ہے وہ 13 سال تک عموماً ہو جاتا, اور یہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے. 8 سال قد بڑھنے کا تعلق آپ کی جتنی آپ ایکسرسائز کریں, رننگ, فزیکل ایکٹیویٹیز سے بھی ہوتا ہے. دیکھیں اس سے بھی ہوتا ہے اور ریسٹ سے بھی ہوتا ہے. آپ کو دیکھیں بچے کا سلیپنگ پیٹرن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بچے کو ایک مخصوص سلیپ بھی چاہیے ہوتی ہے. بچے کو چھوٹے بچوں کو تو چلیں 10 سے 12 گھنٹے کی نیند چاہیے ہوتی ہے, اور بڑے بچوں کو بھی 8 سے 10 گھنٹے کی نیند چاہیے ہوتی ہے. بچہ نیند کا حصہ بھی پورا کرے گا اور اس میں وہ نیوٹریشن ڈائٹ بھی لے گا, اسپورٹس کی ایکٹیویٹی بھی کرے گا, کھیلے گا بھی. یہ سارے فیکٹرز مل کے اس میری بات سنیں, یہ جو کنسرن ہے, مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, اس کی ایج ہے 10 سال, اس کا وزن 22-23 کلو ہے, تو یہ پھر لو ویٹ میں آئے گا میرے خیال. جی دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا, اب بچہ جو ہے نا ہر سال آپ کو 2 کلو 2.25 کلو وزن بڑھا رہا ہوتا ہے نا, تو اب بچہ جب 2.25 کلو وزن بڑھا رہا ہوتا ہے تو ایک ایوریج میں چلتا ہی چلا جائے گا, لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوگا, کہیں پر آ کے وہ رک جاتا ہے. تو اب ایک بچہ اگر 10 کا پہنچ چکا ہے نا تو ہمارے حساب سے تو اس کو 27 کلو کا 26-27 کا ہو جانا چاہیے تھا. اب وہ کہیں پر اگر وہ کہیں پر رکا ہوا ہے 24-25 میں, تو یہ ابھی اس کی 10 سال میں اس کی بڑھنے کی عمر تو باقی ہے نا, بہت ٹائم ہے ہمارے پاس. تو اب اس وقت اس کی چیز کو کنسرن لیا جائے کہ اس کے نیوٹریشن اس کو پوری دی جائے, اس کی ہڈیوں کی غذا پوری ہو, اس کو یعنی کہ اگر فرض کریں ایسا ہو لیٹ سے, تو آپ کوئی ٹیسٹ وغیرہ تجویز کرتے ہیں؟ کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ بالکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کے کچھ ہارمون کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, جس میں تھائرائیڈ ہارمون کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ہڈیوں کے لیے ٹیسٹ کی جاتی ہے, وائٹامن ڈی لیولز ہوتے ہیں, کیلشیم ہوتا ہے, یورک ایسڈ ہوتی ہے. ان سب چیزوں کو چیک کر کے تناسب کے ساتھ دیکھنا چاہیے بچے کے جسم کی پروٹینز کتنی مل رہی ہیں, بچوں کتنا کاربوہائیڈریٹ کنزیوم کر رہا ہے, بچے کے جسم میں کس تناسب کے ساتھ غذا جا رہی ہے, بچہ ذہنی طور پر کتنا مطمئن ہے. اسٹریس بھی بچوں کو کچھ ہوتا ہے, فیملیز میں اسٹریس کا فیکٹر آ جاتا ہے. یہ کہنا کہ بچوں کو کچھ نہیں ہوتا, یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. بچے بہت سینسیٹیو لیتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, آپ جو کریکٹ. تو ان چیزوں بھی سب ریلیکس ہوں گی اور بچہ سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جو طریقے پھر اپنائے جاتے ہیں, جی ہائٹ بڑھ جائے, 1 انچ اور بڑھ جائے, 2 انچ اور بڑھ جائے, دہی کھلایا جا رہا ہے, آپ ضرور مشورے دیے جا رہے ہیں, تو اس سے فرق پڑتا ہے آفٹر 16-18 ایئرز؟ آپ دیکھیں 18 ایئرز پہ تو میں نہیں سمجھتی اتنا زیادہ فرق پڑتا ہوگا, لیکن کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ 17 سال کی عمر تک بھی تھوڑا بہت بڑھ جاتے ہیں. یہ لڑکے خاص طور پہ بوائز جو ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی ہڈیوں کی نشو و نما اگر بڑھی ہے تو قد لازمی طور پر بڑھ جاتا ہے. لیکن آپ کو ایک وزن کا قد کا اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے ایک مخصوص عمر میں پہنچنے کے بعد. 2 سال کا بچے کا قد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس بچے نے اپنی ایڈلٹ ہائٹ کا ہاف تو اٹین کر لیا. اب اس کے بعد وہ ڈبل اگر ہو گیا تو وہ بچہ 6 فٹ کا پہنچ جائے گا, کیونکہ ایک بچہ جو ہے 2 سال کا بچہ جو ہے وہ 34-35 انچ کا تو پہنچ چکا ہوتا ہے. اب اس کے بعد اگر کچھ رکاوٹیں بیچ میں آ جاتی ہیں, خوراک کے معاملے میں, نیوٹریشن کے معاملے میں, کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا صدمہ پہنچ جاتا ہے بچے کو, یا سبلنگ زیادہ ہوتے ہیں, یا کچھ اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, خاص طور پہ غذائی نشو و نما کی میں بات کروں گی, تو اس میں جب بچے کو یہاں چیزیں کم ملتی ہیں نا تو اس کی نشو و نما ایک طرح سے رک جاتی ہے. اگر آپ اسی پیریڈ کے دوران میں یہ ساری چیزیں اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں نا تو پھر ایک گروتھ اسپرٹ آ جاتا ہے, بچہ اپنی اٹین کر لے گا. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے بچے کی اسٹیڈی گروتھ چل رہی ہے یا رک رک کے بڑھ رہا ہے. کوئی بچے ایک دم سے بڑھا لیتے ہیں وزن, 2 سال میں تو وزن نہیں بڑھا, تیسرے سال ایک دم سے کھنچ گیا 3 انچ وزن بڑھ گیا, تو ایسے بھی ہوتا ہے. تو آپ اس وقت پریشانی نہ ہو, بچے کو ٹینشن میں نہ ڈالیں, نہ بچے سے بار بار کہیں کہ تمہارا وزن قد کم ہے. بچہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا, آپ اس کو سکون دیں, اس کی غذائیت کا خیال رکھیں, اس کا چیک اپ کرواتے رہیں, وزن کی میجرمنٹس اور ہائٹ میجرمنٹس کرواتے رہیں. یہ بچے انشاءاللہ صحیح رہتے ہیں انشاءاللہ. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ناہید, ہمارے ساتھ تھے اور بڑی مفید باتیں رہیں. لیکن قد آپ کا جتنا بھی ہو,
आप कोशिश ये करें जी कि उसको बेहतर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, अपनी पर्सनालिटी पे आप उसको जितना ग्रूम कर सकते हैं उस पर करें, अच्छी ड्रेसिंग करें तो बहुत कुछ जो है वो बेहतर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका कद कम है तो लोग जो हैं आप ये सोचें कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। क्यों अशफाक? बिल्कुल जी, और बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अभी ये है कि डॉलर से मुतालिक हमारे पास एक खबर है, डॉलर मजीद नीचे आए, स्क्रीन पे आपको देते हैं ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि हाँ ना, तो ज़ाहिर है कि हम डब्बा चलाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि डॉलर कितना। 1 रुपये 15 पैसे सस्ता हुआ है, 293 रुपये 75 पैसे पर ट्रेडिंग जारी है। ये इंटर बैंक के रेट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, और डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है, खुदा का शुक्र है। एक वक्त था कि 328 और फिर उसके बाद 350 तक की आवाज़ें और 400 तक की आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, तो ये चीज़ें नीचे आ रही हैं। चलें जी, तो दिस इज़ गुड न्यूज़ जो हमने आपके साथ शेयर की। अब यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अच्छा जी, तो वेलकम बैक टू द शो। यस। और ज़ाहिर है कि हम मुख्तलिफ मामलात पर बात करते रहते हैं, ज़ाहिर है कि आपके साथ चीज़ें शेयर करना भी ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ हम ओवरऑल मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान है तो हम वैसे तो बात करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ यहाँ पर बसती हैं, और पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि हम तमाम वो मकादब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पर बसते हैं, और उनका ख्याल भी यहाँ पर रखा जाता है। और फिर हम थोड़ा सा तस्करा करते हैं कब्रिस्तानों की हालत जार का भी। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के जो है वो मुख्तलिफ मतलब ये है मतलब इसको हेरिटेज कहा जाए तो गलत ना होगा। कराची में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जहाँ हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आसूदा खाक हैं। ये कब्रिस्तान कहाँ है, और अगर आप पुराना गोलीमार जाएं तो वहाँ पर आपको ये किस हालत जार में नजर आएगा, ये हमें बता रही हैं जी इशरत खान अपनी रिपोर्ट। अच्छा, दुनिया भर में इस तरह के जो मकामात होते हैं उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है, उनको विरसे के तौर पे जी, हेरिटेज के तौर पे, मगर हमारे यहाँ इसके बाकायदा मिनिस्ट्रीज भी हैं, डिपार्टमेंट भी हैं, लेकिन इन तमाम जगहों की हम हालत जार देखें तो वो क्या है। अच्छा जी, खबर एक शेयर कर लेते हैं। वो खबर ये है कि जो PTI के वकील हैं नईम पंजोता, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कानून के मुताबिक चेयरमैन PTI को अदालत में पेश करने की उन्होंने इस्तदा की है, जबकि शेख रशीद को भी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए, ये इस्तदा की जा रही है इनकी जानिब से। अदालत ने चेयरमैन PTI और शेख रशीद की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है कि उन्हें अदालत में पेश किया जाए। तो ये इस्तदा PTI के जो वकला हैं उनकी जानिब से की गई है कि चेयरमैन PTI और शेख रशीद को अदालतों में पेश किया जाए। अब इस पर फैसला महफूज हो गया है, देखते हैं जी फैसला क्या आता है। बिल्कुल जी, देखते हैं जी फैसला क्या था। तो ये अब लेट्स सी के व्हाट हैपेंस, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट जी। और यहाँ पर एक रिपोर्ट आपसे शेयर कर लेते हैं, और वो रिपोर्ट है जी उससे मुतालिक एशियाई तरक्याती बैंक की। उसमें लिखा गया है कि रवां माली साल इलेक्शन होने से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। यानी कि रवां साल अगर इलेक्शन, रवां माली साल कहा गया है, तो माली साल तो फिर जुलाई टू जुलाई होता है, लेट्स सी। अच्छा, माली साल 2024 के दौरान इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। अच्छा। आपको पता है कि जो फिस्कल ईयर होता है वो तो डिफरेंट होता है ना, वो तो जुलाई होगा 2024 तक। हाँ जी जी। तो माली साल 2024 के दौरान महंगाई मुआशी चैलेंजेस का सामना रहेगा। गुज़श्ता माली साल सियासी अदम इस्तेहकाम सैलाब के बायस महंगाई और कम शरह नमू रही। तो शोएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा इस्लामाबाद, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। शोएब, ये तो माली साल के हवाले से बात हुई है, तो क्या मजीद इसमें बताया गया है ADB की रिपोर्ट में? जी, एशियाई तरक्याती बैंक ने ये कहा है कि पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो जाते हैं और सियासी इस्तेहकाम जो है वो मुआशी इस्तेहकाम का बाइस भी बनेगा, क्योंकि गुज़श्ता साल जो है पाकिस्तान की सैलाब की वजह से जो है वो मईशत बहुत मुतासर हुई थी, और गैर सियासी सूरत हाल ने भी मईशत को गैर मुस्तहकम किया, और मंफी 0.3% मुआशी तरक्की की शरह थी, जो कि अब 1.9% मुआशी तरक्की की शरह जो है वो हो सकती है। ताहम जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं, उसी तरह जो दीगर अजनास की कीमतें हैं, वो पाकिस्तान की मईशत के लिए महंगाई का सबब बन सकती हैं, और महंगाई के कम होने की रफ्तार है वो स्लो हो सकती है। ताहम ये पेशगोई की गई है कि जो गुज़श्ता साल 29% महंगाई की शरह थी वो कम होकर 25% हो सकती है। ठीक है शोएब, थैंक यू सो मच।
اور ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں صحافی عمران ریاض سے متعلق. لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو عمران ریاض کی بازیابی کے لیے 26 ستمبر تک کی مہلت دے دی ہے اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. یہ عمران ریاض کی بازیابی کے لیے آخری مہلت دی جا رہی ہے. اگر عمران ریاض کو پیش نہیں کیا گیا تو حکم جاری کریں گے. چیف جسٹس نے کہا آئی جی پنجاب آئی جی صاحب 5 ماہ ہو گئے ہیں, بہت وقت دے دیا ہے. عابد خان مزید تفصیلات دیں گے, بتائیے گا جی. جی بالکل جی. چیف جسٹس لاہور کورٹ نے جب آج کیس کی سماعت شروع کی تو آئی جی پنجاب, ایڈیشنل آئی جی سمیت دیگر پولیس افسران عدالت کے روبرو پیش ہوئے. عدالت نے استفسار کیا آئی جی پنجاب سے کہ عمران ریاض کہاں ہیں, عمران ریاض کو پیش کیوں نہیں کیا گیا. اگر عمران ریاض کو پیش نہ کیا گیا تو عدالت حکم جاری کرے گی. عدالت نے ظاہر برہمی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. چیف جسٹس لاہور کورٹ نے ریمارک دیے کہ یہ عدالتی حکم کی توہین ہے. درخواست گزار کے وکیل میاں علی اشفاق نے بھی کہا کہ ان کے موکل کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے. اگر مہلت دینی ہے تو صرف 24 گھنٹے کے دیں تاکہ جو ہے عمران ریاض کو بازیاب کرایا جا سکے. تاہم آئی جی پنجاب نے سزا کی کہ انہیں اتنا موقع ضرور دیا جائے تاکہ عدالتی حکم کی تعمیر ممکن ہو سکے. انہوں نے عدالت سے سزا کی کہ اس کیس کو کچھ دن کے لیے ملتوی کر دیا جائے تاکہ عمران ریاض کو بازیاب کرایا جائے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ورکنگ کمیٹی کے ساتھ عمران ریاض کے جو اہل خانہ ہیں ان کی ملاقات بھی کروا دی گئی ہے اور مزید جو ہے اس معاملے میں کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران ریاض کو جلد از جلد بازیاب کرا لیا جائے. عدالت نے آئی جی پنجاب کی استدعا پر جو ہے یہ سماعت 26 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے اور یہ آخری مہلت دی ہے آئی جی پنجاب کو کہ عمران ریاض کو بازیاب کرا کے عدالت کے روبرو پیش کرے. جی ٹھیک ہے عابد, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, اب ایک اور خبر ہے, وہ ہے شرجیل انعام میمن کے حوالے سے. 6.25 ارب کرپشن ریفرنس میں کراچی کی احتساب عدالت میں پیش ہو گئے ہیں اور عدالت نے نیب ترمیم کے تحت عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کرنے کی درخواست مسترد. فاروق سمیع ہمیں مزید تفصیلات دے رہے ہیں, بتائیے گا اس سے متعلق فاروق. نیب ترامیم سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد درخواست غیر موثر ہو چکی ہے. کل سپریم کورٹ کا حکم نامہ عدالت کو موصول ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کیا جا رہا ہے, لہٰذا یہ درخواست مسترد کر دی ہے. اب نیب ترامیم بھی ختم ہو گئی ہیں اور یہ حکم نامہ ہمارے سامنے ہے. آج عدالت نے شرجیل انعام میمن کو جو کہ اپنے ریفرنس کے سلسلے میں عدالت میں پیش ہوئے تھے ان کو اور ان کے وکلاء کو جو ہے عدالت نے یہ بات بتا دی ہے اور اس کو حکم جاری کر دیا ہے جس کے تحت اب ان کی وہ درخواست مسترد کر دی ہے. عدالت نے آئندہ سماعت سے گواہان اور ملزمان کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ کیس کا ٹرائل جہاں رکا تھا وہیں سے دوبارہ سے شروع کیا جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فاروق سمیع. اچھا جی, یہ جو ملیریا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک اینڈیمک ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں کی طرف پاکستان بھی اس سے متاثر ہے اور سندھ میں اب یہ جو مچھروں کی بھرمار ہو چکی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ڈینگی کے مرض بھی کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ملیریا بھی کافی پھیل رہا ہے اور اس سے سندھ بہت زیادہ متاثر ہے. اچھا جی, جو ہمارے سامنے اعداد و شمار آئے وہ بڑے خطرناک ہیں. رواں سال صوبے میں 2,70,000 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں. حیدرآباد ڈویژن کی صرف بات کریں تو یہاں پر سب سے زیادہ مریض ہیں. ملیریا کی تصدیق جن میں ہوئی ہے. میرپور خاص میں بھی ملیریا کے 70,000 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سے 17,000 صرف ایک ماہ کے دوران 17,000 رپورٹ ہوئے ہیں. اندازہ لگائیں, لاڑکانہ ڈویژن میں 48,000, سکھر ڈویژن سے 11,000 اور کراچی سے 2,000 سے زیادہ مریضوں کی تعداد سامنے آئی ہے. تو مختلف علاقوں میں جی اسپرے کیے جا رہے ہیں مچھروں کو ختم کرنے کے لیے اور لیکن کہیں پر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. پہلے بہت ریگولر یہ کام کیا جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا ہے جس کا خمیازہ شہریوں کو اور عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. جن کا کام ہے وہ اپنا کام ہی نہیں کر رہے ہیں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں جی. جہانزیب بصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہانزیب, یہ بتائیں بھائی, یہ تو بڑا کنسرننگ ہے, 2,70,000 سندھ بھر میں کیسز آ رہے ہیں. اچھا, سکھر میں صورتحال کیا ہے اور کیا کچھ اسپرے وغیرہ ہو رہے ہیں, کیا طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے وہاں پر؟ جی دیکھیں, یہ سیزن ہے مچھروں کی افزائش کا اور سکھر کے بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر زمینیں ہیں, زرخیز زمینیں ہیں اور وہاں پر پانی جب ان زمین ڈالا جاتا ہے تو مچھر ہیں, ان کی بھرمار ہوتی ہے. سکھر بھی جو ہے سندھ کے دیگر علاقوں کی طرح ایک علاقہ ہے, یہاں پر بھی مچھروں کی بھرمار کی وجہ سے ملیریا کے کیسز کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج کے اگر ہم اپڈیٹس کی بات کریں تو آج ڈسٹرکٹ سکھر میں 3,334 جو کیسز ہیں ملیریا کے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں, جبکہ زیادہ کیسز جو ہیں وہ گرد و نواح کے علاقے ہیں
جہاں پر گاؤں دیہات زیادہ ہیں, جہاں پر زمینیں زیادہ ہیں, وہاں پر یہ کیسے زیادہ ہوئے, کیونکہ وہاں پر شہر کی بنسبت مچھر زیادہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پر جو مریض ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اس وقت سکھر شہر کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جو پی وائسس جو پیراسائٹ ہے اس کی تعداد میں کیسز میں اضافہ ہے. وہ جو ہے جان لیوا نہیں ہے, وہ 3 دن کی میڈیسن ملتی ہے, اس کے بعد جو ملیریا کا بخار ہے وہ اتر جاتا ہے. لیکن پی فیلیسیزیم جو پیراسائٹ ہے وہ جان لیوا ہے اور اس کی شرح اس وقت 4% ہے. پی وائسس جو پیراسائٹ ہے اس کی جو اس وقت اس کا جو ہے آئی تھنک وہ 84 اس کی پرسنٹیج ہے. اس سے جو ہے شہری زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. جو جان لیوا وائرس ہے, جو جان لیوا پیراسائٹ ہے, اس سے شہری جو ہے کم متاثر ہو رہے ہیں. سکھر کی خوش قسمتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کہیں بھی متعلقہ محکموں کی جانب سے کہیں بھی کوئی مچھر مار اسپرے نظر نہیں آتا, کہیں فیمیگیشن نہیں کروائی جا رہی, جس کی وجہ سے دن بدن جو ملیریا کی کیسز کی تعداد ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جبکہ اس حوالے سے متعلقہ حکام کو تمام چیزیں علم میں بھی ہیں کہ دن بدن ملیریا کی کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس کے باوجود بھی کوئی پریکاشنز نہیں لیے جا رہے ہیں. سکھر کے جو مختلف اسپتال ہیں وہاں پر اگر ملیریا کیسز کی بات کریں تو وہاں پر جو ملیریا کے بخار میں مبتلا ہو کر شہری جو آ رہے ہیں ان کی تعداد کافی بڑھ چکی ہے اس وقت. شہر کے جو مختلف اسپتال ہیں وہاں پر چھوٹے بچے ہوں, بڑے ہوں, بزرگ ہوں, سب کو یہی شکایت ہے کہ انہیں بخار ہے. جب ان کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو ملیریا ڈائگنوز ہوتا ہے. اور اگر آج کے دن کی بات کریں تو آج 272 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں, جن میں سے پازیٹیو کیسز کی تعداد 135 ہے. لیکن اس کے باوجود بھی متعلقہ انتظامیہ جو اس کی نااہلی ہمارے سامنے ہے, کہیں بھی مچھر مار اسپرے نہیں کروایا جا رہا ہے, فیمیگیشن نہیں کروائی جا رہی, جس کی وجہ سے ملیریا کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہاں زیب نے جو شروع کا ان کا اوپننگ اسٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ جو سیزن ہے اس میں افزائش ہوتی ہے مچھروں کی. تو مجھے ایسا لگا کوئی پولیٹیشین ہوتا ہے, ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, تو کہتے ہیں دیکھیں یہ وجہ ہے, یہ تو سیزن ہے, کیا ریزن دیتے نا. تو بہرحال اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں جی. نیکی کر اور دریا میں ڈال, اگرچہ کہ نیکی کی گئی ہو لیکن ہم تو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. دریا نہ ہو تو کہاں پہ, تو سمندر بھی تو ہوتا ہے نا. ہاں, سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے. لیکن بہرحال تو فلوریڈا کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ یہاں سے ہم رخ کرتے ہیں. اچھا جی, آپ کوئی خبر ہے جی؟ اچھی خبر ہے جی. سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کی گمشدگی کی درخواست پر پولیس کو گمشدگی کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے, اور عدالت نے پولیس کو 3 اکتوبر کو رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا. اصغر عمر ہمیں مزید بتائیں گے. جی اصغر. یہ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کی گمشدگی کے متعلق آج ایک دلچسپ صورتحال تھی کہ آج پٹیشنر کے وکیل نے کہنا تھا کہ نگراں وزیر داخلہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ ان کی حکومت کی کسٹڈی میں ہے, جبکہ پولیس کا کہنا تھا کہ وہ ہماری تحویل میں نہیں ہے اور اگر درخواست گزار چاہیں تو وہ مقدمہ درج کرا لیں, لیکن وہ ابھی تک انہوں نے پولیس سے رابطہ نہیں کیا ہے. اس پر عدالت نے انہیں کہا ہے, درخواست گزار کو ہدایت کی ہے کہ وہ پولیس سے رابطہ کریں اور تاکہ ان کا مقدمہ درج کیا جا سکے, اور ہمیں یہ رپورٹ 3 اکتوبر کو پیش کی جائے, کیونکہ درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ وہ جو ایف آئی آر درج کرانا چاہتے ہیں وہ پٹیشن کے ساتھ ہی منسلک ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اچھا, یہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے نا, ایک جو محاورہ یوز ہوتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال, اس کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیکی کر کے پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ جی مجھے اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے, پھر نیکی نہیں ہے, پھر آپ دوسرے پر احسان جتا رہے ہیں. سو نیکی ہوتی وہ ہے جسے کر کے آپ بھول جائیں, ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. دس از وی کالڈ نیکی. دیکھے بھی ہے نا, اشفاق کی تو باتوں میں نہیں آئیے گا, جو میں کہہ رہی ہوں اس پر عمل درآمد کیجیے. دیکھی کریں, دریا میں ڈالیں, ڈھنڈورا بھی نہ پیٹیں. ہاں, پھر یہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے, مطلب یہ تو ریاکاری کہلاتی ہے. کیا بات ہے جی آپ کی. تو اپنا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, اور زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.